अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 21 सितंबर के जलसे का तहरीक इंसाफ ने जैसे ही ऐलान किया, पंजाब हुकूमत बौखला गई। पंजाब हुकूमत खौफ का शिकार हो गई। पंजाब हुकूमत ने पंजाब भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना शुरू कर दिया। कारकुनान को और तहरीक इंसाफ के हमदर्दों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है। अब सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल को भी वहदत कॉलोनी पुलिस की भारी नफरी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके घर से उन्हें हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि उनका वाज़ेह कहना है कि उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उनकी बच्चियां वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं, तो उनको सिर्फ इस बात की सज़ा दी जा रही है कि उनकी बेटियां क्यों तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं और उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं और वो डट कर खड़ी हो गई हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, हुकूमत को इत्तेहादियों की मुखालफत का सामना। अदालती मुजव्वज़ा अदालती पैकेज और आइनी तरमीम की मंजूरी में नाकामी के बाद वफाकी हुकूमत को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर तोसी के बारे में इत्तेहादियों की मुखालफत का सामना है। आप ज़रा गौर कीजिए कि ये हुकूमत काजी फ़ायज़ ईसा को ही क्यों आइनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करना चाहती है। पहले तो इस हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि काजी फ़ायज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ही 3 साल के लिए तोसी दे दी जाए या उनकी उम्र बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए। खुद काजी साहब भी पहले कहते रहे, दबे लफ्ज़ों में अपने आप से कहते रहे, चूँकि उन्होंने मीडिया में तो कभी कहा नहीं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मगर फिर उन्होंने मीडिया पर आकर अपने सेक्रेटरी के ज़रिए उन्होंने ये कहलवाया कि अगर तमाम जजेस की उम्र में 3 साल का इजाफ़ा किया जाता है तो फिर मैं भी ये 3 साल की एक्सटेंशन कबूल कर लूँगा। यानी फिर उन्होंने आकर वाज़े तौर पर मीडिया के सामने ये कहा, कबूल करने की बात उन्होंने की कि मैं कबूल कर लूँगा। मगर हुकूमत है कि जो उन्हें जाने नहीं देती। ज़ाहिर सी बात है कि उनके एहसानात ही इतने हैं इस हुकूमत पर, और वो मैं पिछली कई वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ कि हुकूमत के लिए काजी साहब बीमा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी वो उनकी पॉलिसी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। जब तक काजी फ़ायज़ ईसा हैं, उनका कहना ये है, उनकी सोच ये है, उनकी थिंकिंग ये है, उनका मानना ये है कि काजी साहब हैं तो हुकूमत मज़बूत है। यानी उनका किला काजी साहब ही हैं। जब तक काजी साहब मौजूद हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, और इसलिए वो चाहते भी यही हैं कि काजी साहब को बरकरार रखा जाए, काजी साहब को बतौर चीफ जस्टिस रखा जाए। और हुकूमत ने आइनी तरमीम के ज़रिए जहां और बहुत सारे घिनौनी तरमीम करनी थी, वहां उनका ये भी कहना था कि वफाकी आइनी अदालत बनाकर इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से उसे ऊपर रखा जाएगा और उसकी सरबराही चीफ जस्टिस को दी जाएगी। मगर अब कोई इत्तेहादी जमात बशमूल पीपल्स पार्टी भी और मौलाना के पास ये गए तो मौलाना भी नहीं चाहते कि काजी फ़ायज़ ईसा को मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए या काजी फ़ायज़ ईसा को वफाकी आइनी अदालत का सरबराह बनाया जाए। इसलिए अब हुकूमत को पसपाई का सामना है। ज़राए ने तस्दीक की है कि हुकूमती कानूनी टीम को जुमा के रोज़ आइनी तरमीम का मुसव्वदा मौसूल हुआ।
حکومت میں ایک طبقے نے یہ تجویز پیش کی کہ جسٹس سید منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تقرری کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا جائے۔ دوسری جانب ایک وکیل کا کہنا تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود جج صاحبان شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے۔ اگرچہ چیف جسٹس کی مدت میں توسیع کے انتہائی کم چانسز ہیں، پھر بھی وفاقی حکومت آئینی عدالت کے قیام کی کوشش کرے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں حکومت کے حامی آزاد گروپ نے اس حوالے سے ایک کنونشن کا اہتمام کیا جس میں وزیر قانون اعظم تارڑ بھی تھے اور احسن بھون بھی وہاں تھے۔ تو احسن بھون نے تجویز پیش کی کہ مجوزہ ایف سی سی کے یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کی جائے۔ 16 ریٹائرڈ ججوں نے سینئر وکیل منیر ملک کو مجوزہ ایف سی سی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ یعنی 16 سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں منیر ملک کے توسط سے۔ منیر ملک 2007 میں وکلا تحریک کی قیادت کر چکے ہیں اور صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج نے بھی تصدیق کی کہ انہوں نے منیر ملک کو وفاقی آئینی عدالت کے قیام کو چیلنج کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جے یو آئی فے ترمیم پر متفق نہیں تو ایف سی سی کے قیام کے بارے میں مجوزہ آئینی ترامیم ممکن نہیں ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف بھی مولانا فضل الرحمان سے رابطے میں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی کرنے کی پوزیشن میں حکومت نہیں رہے گی جب قاضی فائز عیسیٰ وہاں سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دوسری خبر یہ رکھنی ہے کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم 3 امپائرز کو توسیع دینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ راستے سے ہٹ گیا تو 9 مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی، کیونکہ 16 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور 9 مئی کی گردان جاری ہے مگر اس پہ کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی۔ تحریک انصاف نے خود کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کو پیش کیا جائے، مگر حکومت اس پر تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی یہ ہار گئے۔ آئینی ترمیم 3 امپائروں کو توسیع دینے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ ان امپائرز میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں، اور توسیع اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دے سکیں، کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ ہٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ آتے ہیں تو وہ یقینی طور پر ان فراڈ الیکشن کی تحقیقات بھی کروائیں گے اور 9 مئی کی تحقیقات بھی ہوں گی، جو کہ حکومت کو کسی طور قبول نہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ عدالتی آئینی ترمیم والا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا، تو عمران خان نے کہا کہ حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے، ان کو ترمیم لانی ہی لانی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ قاضی فائز راستے سے ہٹ گیا تو 9 مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی۔ 9 مئی کو ہماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آئین کے خلاف الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا مجھ پر 140 کیس 9 مئی سے پہلے ہو چکے تھے، مجھ پر 2 قاتلانہ حملے بھی ہو چکے تھے، پارٹی ختم نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے 9 مئی کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ 1 سال سے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونے دے رہا، انہیں ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آیا تو 9 مئی کی تحقیقات کرائے گا، تو 9 مئی جس نے کروایا وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ عمران خان نے کہا کہ لاہور سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ وارنٹ دکھائیں اور گرفتار کر لیں، مگر مجھے گرفتار کر کے گھسیٹ کر لے جانے کا مقصد لوگوں میں اشتعال پیدا کرنا تھا، جس کے بعد ہر جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کی فوٹیج بھی چوری ہو گئی۔ نئے چیف جسٹس کے سامنے جب 9 مئی کی پٹیشن لگے گی
تو اصلیت سامنے آ جائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کرش کرنے کے بعد، یعنی پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے بعد، توڑنے کے بعد، انہوں نے 8 مئی کا الیکشن کروایا۔ 8 فروری کو جو انقلاب آیا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یعنی انہوں نے الیکشن اس وقت کیا جب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تحریک انصاف ووٹ حاصل کرنے کے قابل نہیں رہی، کیونکہ اس میں سے توڑ کر 3 جماعتیں بنا دی گئیں۔ مگر جب رزلٹ آئے تو انہیں ان کی اوقات پتہ چلی کہ ان کی سیاسی اوقات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی بغیر لڑے جیت گئی۔ نواز شریف نے تو فتح کی تقریر تیار کر رکھی تھی۔ یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے نواز شریف سے 74,000 ووٹوں سے جیتی، اور نواز شریف کے حق میں 74,000 جعلی ووٹ ڈلوائے گئے۔ 8 ماہ گزر چکے ہیں، الیکشن ٹریبونل کیوں کام نہیں کر رہے؟ تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا کہ 3 چیف جسٹس نے حمید الرحمان کمیشن رپورٹ بنائی تھی۔ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت کو بچانے کے لیے جمہوریت کا جنازہ نکالا، اپنی طاقت بچانے کے لیے ملک کو آج دوبارہ اس نہج پر لایا جا رہا ہے، قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ میانمار سے ہو رہا ہے۔ 4,000 پاکستانی کمپنیوں نے دبئی چیمبر میں رجسٹریشن کروائی، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ چائنا کی ترقی میں بیرون ملک مقیم چینیوں نے سرمایہ کاری کی تھی، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔ قرضوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ان کی سرمایہ کاری اہم ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں کر رہے۔ دوسرا، نواز شریف اور محسن نقوی سمیت تمام بڑوں کے پیسے بیرون ملک پڑے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ فراڈ حکومت کی وجہ سے بیرون ملک مقیم پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے، پاکستان اس کے بغیر دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ اصلاحات کے ذریعے خرچ کو کم کرنا اور آمدنی کو بڑھانا ہوتا ہے۔ 8 ماہ ہونے کو ہیں، حکومت نے کتنی ریفارمز کی اور کتنے اخراجات کم کیے۔ یہ حکومت این آر او کی پیداوار ہے۔ حکومت سے نہ خرچ کم ہوئے ہیں نہ سرمایہ کاری بڑھنی ہے۔ یہ لوگ بڑے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہاں مافیا بیٹھے ہیں۔ صرف سپریم کورٹ سے لوگوں کو امیدیں ہیں، لیکن اب اسے بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ ماتحت عدلیہ اور پولیس پر کسی کو اعتماد نہیں۔ لاہور جلسے سے متعلق انہوں نے کہا کہ لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے۔ جو بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ کریں گے۔ قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام تھا، جو کہ اس پہ تمام لوگوں کو عمل بھی کرنا چاہیے اور عوام کو نکلنا چاہیے۔ دوسری اور آخری خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نون لیگ کے تمام بڑے ایک طرف خود کہتے ہیں کہ اس میں نواز شریف کو جب پتہ چلا کہ یہ آئینی ترامیم آ رہی ہیں تو وہ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر وہ اسلام آباد سے لاہور آ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نواز شریف سے بھی اس آئینی ترمیم کے مسودے کو چھپایا گیا، اور اگر چھپایا گیا تو یہ تیار کہاں ہوا، اس کی مینوفیکچرنگ کہاں ہوئی، اس کی فیکٹری کہاں لگی ہوئی ہے، جو آپ اپنے صدر کو بھی نہیں بتاتے۔ اگر انہیں معلوم نہیں تھا تو وہ لاہور سے اسلام آباد کس لیے گئے تھے؟ وہ صرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گئے تھے، باقی تو کہیں پر دکھائی نہیں دیتے نواز شریف۔ نواز شریف یا تو تندوروں کے افتتاح کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور یا وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد گئے تھے، اور انہیں جب یہ پتہ چلا کہ اب یہ ناکامی ہو گئی ہے، یہ ترامیم منظور نہیں ہو رہی، تو کچھ صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں لیکن وہ صحافی نہیں ہیں، کچھ لفافیوں نے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ جی وہ جب نواز شریف کو پتہ چلا کہ اس قسم کی آئینی ترامیم آ رہی ہیں تو وہ واپس چلے گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی ترامیم جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک صحافی کی زبانی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں آپ کے سامنے نون لیگ کا موقف بھی سامنے رکھتا ہوں کہ خود نون لیگ نے کیا کہا ہے۔ اس میں جس طریقے سے یہ تجاویز یا مسودہ یا سارا کھیل سجایا گیا تھا،
میرا یہ تجزیہ ہے کہ میاں صاحب اس سارے طریقہ کار سے، اس پروسیجر سے ایگریڈ نہیں تھے۔ رانا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا اس کی حکومت کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ جاری ہو اور اس کی جو ہے وہ اپروول یا اس کے اوپر بات جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ یا میاں نواز شریف سے نہ کی گئی ہو یا ان کو اعتماد میں نہ لیا گیا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میرا خیال اچھا جی، اب آپ نے سن لیا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ایسے صحافی جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں تھے، جبکہ رانا ثناء اللہ کا بیان جو میں نے آپ کو سنوایا وہ کہہ رہے ہیں، جو کہ نواز شریف کے زیادہ قریب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نواز شریف کی مشاورت کے بغیر کوئی کام کیا جائے، سب چیز میں وہ آن بورڈ تھے، اور جب نہیں ہو سکا تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں اور نواز شریف وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ وہی طریقہ کار ہے ان کا، جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو نواز شریف میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت پاکستان میں کیوں بڑھائی گئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے ان کا دو رخا، دیکھ لیجئے یہ کس طرح سے منافقت کرتے ہیں یہ صحافی، جو بات ہوتی نہیں ہے وہ بھی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔